पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक बोइंग 777 तैयारा सुबह से खबरों में है। मलेशिया के हुकाम ने कुआलालंपुर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उस तैयारे को रोक लिया और उसके ऊपर जो मुसाफिर सवार थे उनको उतार कर होटल्स में भिजवा दिया गया, अमले को भी होटल्स में भिजवा दिया गया। और सुबह से एक हंगामा खड़ा हुआ है। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे लोगों के नुक्ता नज़र हैं, सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी जानिब लोगों की तवज्जो नहीं जा रही। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा और दो ऐसे इम्पॉर्टेंट और अहम मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगा जिनके हल करने से हम इस तरह की एम्बैरसमेंट से फ्यूचर में बच सकते हैं। तो सबसे पहले सवालात की तरफ चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, पाकिस्तानी एविएशन को सपोर्ट करें और ताकि हम इस तरह का और काम कर सकें। और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं, हमें भिजवाएं, हम उनके ऊपर वीडियोज़ तैयार करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास इस वक्त 8 एक्टिव बोइंग 777 तैयारे हैं और 4 जो हैं वो उसके तैयारे खड़े हुए हैं। अब अगर हम इन 8 तैयारों की बात करें तो इनमें से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अपने 7 जहाज़ हैं जो उसने डायरेक्ट बोइंग से मुशर्रफ दौर में ख़रीदे थे, और उसके अलावा जो बाद में मुख्तलिफ अदवार में PIA ने ड्राई लीज़ के ऊपर मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं वो लिए। 2015 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एक टेंडर का एक इश्तिहार जारी किया जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें 3 तैयारों की ज़रूरत है जिनकी नशिस्तें 300 से ज़्यादा हों। उसके नतीजे में इनको 8 से 9 जहाज़ों की जो बिड्स हैं वो मौसूल हुई, बोलियां मौसूल हुई और 9 जहाज़ों को मुंतखब किया गया, जिनमें से 3 केनिया एयरवेज़ के जहाज़ थे, 3 इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के जहाज़ थे और 3 जहाज़ जो थे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने वियतनाम एयरलाइंस के बिड्स जो मौसूल हुई, जो कि ईयर कैप एक आयरिश लीजिंग कंपनी है उसकी जानिब से मौसूल हुई। अब ईयर कैप के जो जहाज़ थे उनको मुंतखब किया गया, जिनमें से 2 बिलाखिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बेड़े में शामिल हुए। APBMH जो मलेशिया में इम्पाउंड किया गया और APBMG जो कराची में तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से इनएक्टिव खड़ा हुआ है। अब इन दोनों जहाज़ों को लीज़ किया गया। उस दौरान में जो सूरत हाल चेंज हुई है वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ये जहाज़ ईयर कैप से लिए थे। ईयर कैप्स ने ये 2 जहाज़ जिस पोर्टफोलियो का हिस्सा थे वो पोर्टफोलियो पेरेग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेड को बेची। ये कंपनी जो है वो सऊदी बैंक नेशनल कमर्शियल बैंक के इन्वेस्टमेंट आर्म यानी सरमायाकारी का जो यूनिट है NCB कैपिटल यानी NCB अल अहली कैपिटल जिसको कहा जाता है, उसके ज़ेर इंतज़ाम है। तो ये उसको बुनियादी तौर पर मैनेज करते हैं। और PIA के ख़िलाफ़ मलेशिया में प्लेंटिफ जो है वो पेरेग्रीन एविएशन ही है, जो कि UK में भी PIA के ख़िलाफ़ एक लिटिगेशन के अंदर इन्वॉल्व है। गुज़श्ता 6 महीनों से $14 मिलियन के मामले पर दोनों कंपनियों के दरमियान अदालती कार्रवाई जो है वो चल रही है। अब ये $14 मिलियन हैं क्या? बुनियादी तौर पे लीज़ की 2 बुनियादी किस्में होती हैं, एक लीज़ टू परचेज होती है, एक लीज़ टू ऑपरेट होती है। लीज़ टू परचेज सिंपल, आप जहाज़ जिस तरह गाड़ी खरीदते हैं उस तरह बैंक पैसे देता है, गाड़ी आपके पास आ जाती है, आप बैंक को किस्तें देते हैं, गाड़ी आपकी हो जाती है। सेम इसी तरह PIA ने बोइंग 777 जो बोइंग से डायरेक्ट खरीदे थे उनके पैसे एग्जिम बैंक ने दिए थे, PIA ने एग्जिम बैंक को पैसे दिए, जहाज़ PIA के हो गए, बात ख़त्म होगी। उस दौरान में PIA के पास 747 थे जो आहिस्ता आहिस्ता रिटायर करके नवाज शरीफ हुकूमत में उनको रिटायर करके PIA ने बोइंग 777 जो हैं वो लेना शुरू किए और इवेंचुअली PIA के पास एक वक्त में 15 के करीब बोइंग 777 थे। और अभी भी अगर देखा जाए तो PIA के पास इस वक्त 12 777 हैं जो PIA मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ रूट्स पर इस्तेमाल करती है। अब इनमें से कुछ PIA के अपने हैं और बाकी लीज्ड हैं। अब जो लीज़ टू ऑपरेट जहाज़ की किस्म होती है वो बुनियादी तौर पे वेट लीज़ और ड्राई लीज़ होते हैं। वेट लीज़ में अमला साथ आता है, जैसे एक ज़माने में PIA लाल रंग के VietJet के जहाज़ इस्तेमाल करती थी और पीले रंग के पेगासस एयरलाइन के इस्तेमाल करती थी और उनमें उनका अमला कैप्टन भी उनका होता था, कुछ कैबिन क्रू भी उनका होता था। ये जो जहाज़ है, जैसे कि ये वाला जहाज़ है और कुछ और जहाज़ हैं, ये ड्राई लीज़ पे हैं, यानी इनको 6 साल के लिए PIA ने लीज़ पर लिया है। इनका पर आवर के हिसाब से या पर दिन के हिसाब से व्हाटएवर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से किराया जो है वो लीजिंग कंपनीज को किया जाता है।
تو عام سادہ زبان میں یہ بھاڑے کے ٹٹو ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے، جتنا استعمال کیا جاتا ہے اتنے پیسے دیے جاتے ہیں، سمتھنگ لائک دیٹ۔ اب یہ جہاز جب لیز کیا گیا تو اس زمانے میں ایک صاحب ہوتے تھے، کیپٹن ریٹائرڈ شجاعت عظیم صاحب، جو کہ پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت کے کرتا دھرتا تھے اس وقت۔ جی ہاں، رائل ایئرپورٹ سروسز انہی کی کمپنی ہے جو انہوں نے گزشتہ دنوں یو کے کی ایک بڑی مشہور گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی مینزیز کو اس کا ایک بہت بڑا اسٹیک جو ہے وہ بیچا ہے اور کافی سارا پیسہ کمایا ہے۔ اب شجاعت عظیم صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ہوا بازی کی تاریخ کے بہت طاقتور ترین انسان تھے۔ نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے منظور نظر تھے، اور ان سے زیادہ ان کے منظور نظر تھے جن کے منظور نظر ہونا اصل میں پاکستان میں میٹر کرتا ہے۔ تو شجاعت عظیم صاحب کا ذکر آپ کبھی بھی کسی بھی کرپشن کے معاملے میں نہیں سنیں گے، ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ پی آئی اے کی تاریخ میں سب سے زیادہ جہاز جو حالیہ تاریخ ہے 10-15 سالوں میں جو لیز پر لیے گئے، ڈرائی لیز پر لیے گئے، وہ محترم شجاعت عظیم صاحب کے دور میں لیے گئے۔ تقریباً 5 کے قریب ATRs، تقریباً 10 یا 11 کے قریب A320s، اور تقریباً 5 سے 6 777 جن میں یہ دونوں بھی شامل ہیں محترم شجاعت عظیم صاحب کے دور میں لیے گئے۔ اب پی آئی اے کے انسائیڈرز اور جو انڈسٹری کے انسائیڈرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو لیز اگریمنٹس ہیں، ان لیز اگریمنٹس میں کچھ ایسی کلوزز ہیں، آربٹریری کلوزز ہیں، جن کی بنیاد پر، جن کی انٹرپریٹیشن کے اوپر پی آئی اے اور لیزنگ کمپنیز کا اختلاف ہے، اور جن کی بنیاد پر یہ $14 ملین کی ایک رقم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور لیزنگ کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ پیسے دیں۔ پی آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ پیسے اس کے ذمہ نہیں بنتے، اور اس معاملے پر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، اور دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ملائیشیا میں یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ یہ طیارہ، اگر ہم اس کی رجسٹریشن چیک کریں اور اس کی ساری پچھلی کچھ عرصے کی جو فلائٹس ہیں ان کو چیک کریں، تو پی آئی اے کا یہ جو طیارہ ہے یہ تقریباً 14 تاریخ کو، اگر ہم عدالت کا فیصلہ دیکھیں جو کوالالمپور کی عدالت ہے اس کا فیصلہ دیکھیں تو 14 تاریخ کو یہ فیصلہ ہوا ہے، ایکس پارٹے فیصلہ ہوا، یعنی پی آئی اے کا اس میں کوئی ریپرزینٹیو موجود نہیں تھا۔ عدالت نے پی آئی اے کو نہیں سنا، عدالت نے پی آئی اے کو پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے ایک طرفہ فیصلہ دیا ہے کہ جی آپ نے یہ جہاز نہیں جانے دیں۔ سو اب وہ فیصلہ انفورس کروانے کے لیے جو بیلفس ہیں وہ اس وقت پہنچے، یعنی یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کون سی حکمت ہے اور کون سی دانشوری ہے کہ جب جہاز سارے سوار مسافر ہو چکے ہوئے ہیں، جب فیول بھرا جا چکا ہوا ہے، جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے، تب بیلفس پہنچ رہے ہیں کہ جی جہاز اب آپ خالی کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14 تاریخ کی یہ ججمنٹ ہے، اور ایئرپورٹ کے جو اہلکار ہیں وہ عدالت میں ان کو آرڈر جاری کیے، ان تک آرڈر پہنچے ہوں گے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب فلائٹ پہنچی ہے تو انہوں نے اس کو اس وقت کہا کہ بھائی اب آپ مسافر مت بھریں، جہاز ہمارے حوالے کریں اور آپ نے اپنا جو بھی کرنا کریں۔ تو مجھے یہ جو تذلیل ہے اور یہ جو بے شرمی کا مظاہرہ کیا یہ سمجھ نہیں آئی، اور میرے نزدیک اس کے اوپر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنے بہت ہی پیارے بھائی اور جو بردرلی کنٹری ہے ملائیشیا، ان سے بات کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے ٹھیک ہے عدالت کے حکم پہ عمل درآمد کرانا تھا، لیکن کچھ شریفانہ طریقہ ہوتا ہے۔ سو میرے نزدیک ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے، وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ تو ہوا ہی ہوا ہے، جس طریقے سے ہوا ہے وہ بہت شرمناک ہے۔ شروع میں نے بات کی تھی کہ میں ان 2 امپورٹنٹ ایشوز کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا جو میرے نزدیک اس مسئلے کی جڑ میں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں پچھلے کئی دہائیوں میں کئی ایڈمنسٹریشنز آئیں، اور ہر ایڈمنسٹریشن نے اپنی جانب سے ڈفرینٹ قسم کے فیصلے لیے۔ ہر ایڈمنسٹریشن اپنے حساب سے اگریمنٹس کرتی ہے، اور مسئلہ یہ کہ ان میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ ایک ایڈمنسٹریشن آتی ہے وہ ایک طریقے سے چلتی ہے، دوسری آتی ہے وہ دوسرے طریقے سے چلتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ اگریمنٹس کیے تھے، شجاعت عظیم صاحب، وہ اس وقت کرتا دھرتا تھے، ان کے آگے کوئی نہیں بولنے والا تھا، اور وہ ان کے سگے تھے جن کے سب سگے ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ان پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ کاف لیگ میں بھی ان تھے، وہ نون لیگ میں بھی ان تھے، آج بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا نام لے۔ وہ ادھر ادھر باتیں کریں گے، لیکن آپ کبھی بھی عمران خان، غلام سرور خان یا جو دوسرے بہت سارے اسپوکس پرسن ہیں ان کو شجاعت عظیم کا نام لیتے ہوئے نہیں سنیں گے۔ آپ نہیں سنیں گے کہ ATR 72 کی جو لیز اگریمنٹس ہیں ان کے اندر اعتراضات یا ان کے اندر ایشوز کیا تھے، کیوں پی آئی اے ATRs اب واپس کر رہی ہے ATR 72۔ پھر A320s کے کچھ اگریمنٹس ہیں جن کے اندر ایشوز ہیں، انڈسٹری جانتی ہے، پائلٹس جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، لیکن ان پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ ان 2 777s کے لیز اگریمنٹ کے بارے میں بھی سوالات ہیں، ان کی کنڈیشن کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات تھے، پھر جس طریقے سے یہ ڈیل کی گئی اس کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک کنٹینیوس اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ پی آئی اے ہوگی تو اس طرح کی انٹرفیرنسز کو برداشت
نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر آپ نیلے دلوں یعنی کہ غلام سرور خانز اور شجاعت عظیمز اس طرح کے لوگوں کو ایئر لائن سپورٹ کریں گے اور وہ نی جرک ریاکشنزم اور شارٹ سائٹڈنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیسیجن لیں گے تو پھر یہی ہوگا. دوسرا اہم مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ دوسرا اہم مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ سرمایہ کار جو ہوتا ہے وہ بہت کیا کہتے ہیں نا، وہ بہت چھوٹی سی آہٹ سے ڈرنے والا ایک پرندہ ہوتا ہے. اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ بہت ٹائم لگا کے بلڈ کیا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 10-20 سالوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے ساتھ وہ حشر کیا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت سرمایہ لگا چکا ہوا ہے وہ کہتا ہے جو نکل سکتا ہے نکال لیں، باقی کی پرواہ چھوڑیں. آپ ریکوڈک کا مسئلہ دیکھ لیں، $5.5 بلین کا پھکی جو ہے وہ ادھر لگی ہوئی ہے. پھر آپ دوسری جانب جو پی آئی اے کے ایسٹس کے انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے اوپر دیکھ لیں. پھر آپ کے براڈ شیٹ کے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں، اس کے اندر نئے انکشافات روز ہوتے ہیں. تو لیزنگ کمپنی کی جانب سے جو یہ ڈراسٹک سٹیپ ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب ہمارے ٹرسٹ کے دن لد گئے ہیں. پاکستان میں ایک سرمایہ کار ایک لیزنگ بروکر سے میری بات ہو رہی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت کے جو اہلکار ہیں جن کو بعض سوشل میڈیائی ہمارے سینئر جو ہیں وہ بھونپو کہتے ہیں، ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو الف بے کا نہیں پتہ ہوتا چیزوں کا، لیکن وہ باتیں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں. آج بھی ایک بیان دے رہا تھا کہ 12 سال پہلے لیز لی گئی تھی اور پتہ نہیں کیا کہ بھائی گوگل نام کی ایک چیز استعمال کرو. اس کا استعمال تو ٹھیک ہے آپ نے نہیں کرنا، لیکن اس کا تو استعمال کریں. کمپیوٹر آپ کو دیے ہوئے حکومت نے اربوں روپے خرچ کر کے کمپیوٹر، موبائل فونز ان کے خرچے دیتے ہیں، تو ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ استعمال کریں. یعنی ایک گوگل سرچ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جہاز پاکستان میں کب آیا تھا. اور جو منہ میں آتا ہے لوگ بول دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ ان بیانات کو سیریس لیتے ہیں. وہ آپ کی ساری بکواس کو جو ڈومیسٹک پالیٹکس اور ڈومیسٹک پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں اس کو سیریس لیتے ہیں. وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ کے ملک کے ساتھ بزنس کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. آپ جو منہ میں آئے گا آپ کے پارلیمنٹ میں جا کے بول دیں گے، جیسا کہ غلام سرور خان نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی، جیسا کہ آپ کے جو منہ میں آئے گا آپ رپورٹ جاری کر دیں گے، کمیشن بنا دیں گے، اللیگل کمیشن بنا دیں گے، اللیگل رپورٹس، نام نہاد رپورٹس کی بنیاد پر لوگوں کو فارغ کرنا شروع کر سکیں گے. لوگ یہ دیکھتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں نے آپ کے اوپر اس حوالے سے ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ ایک ٹرسٹ کی ڈیفیشنسی کا بہت بڑا مظاہرہ ہے کہ آپ کے برادر ملک کے بینک نے آپ کے برادر ملک کے ایئرپورٹ پر آپ کے جہاز کو امپاؤنڈ کیا. حالانکہ اگر ٹرسٹ لیول ہوتا، یہ سارے معاملات پہلے بھی چل رہے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ کے جہازوں کے ایشوز، آپ کے لیزنگ کے ایشوز، آپ کی پیمنٹس، نان پیمنٹس کے ایشوز بڑے عرصے سے چل رہے ہیں. آج کی بات نہیں ہے. لیکن ان سارے معاملات کو ٹرسٹ کی بنیاد پر، پرسنل ریپورٹور کی بنیاد پر حل کیا جاتا تھا. پی آئی اے کے ایک سابق سربراہ مجھے بتاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ایشوز کو، بہت سارے ایسے معاملات کو ہم بیٹھ کر فون کالز کے اوپر حل کر لیتے. ان کو پتہ تھا کہ جب تک یہ لوگ ہیں ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اوپر، میں ایویشن کی بات کر رہا ہوں، باقی معاملات کا بھی یہی حالات ہیں، لیکن میں ایویشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ایویشن میں اس وقت مجھے اس بندے کا نام بتائیں جس پہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا. میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی سے، اپنی جہالت سے اور انکمپٹنٹ، نااہل ترین لوگوں جیسا کہ غلام سرور ہیں اور اس کی جو ایک نیچے سیکرٹری کام کرنے والا تھا، ان لوگوں کی بے وقوفیوں، نااہلیوں اور جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے. اور معذرت کے ساتھ یہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہے. ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ. آپ پلیز ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اگر موقع ملے تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز جب بھی پبلش ہوں ان کو دیکھنے کا موقع ملے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈونیشن فارم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں آپ کی سپورٹ اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں پچ کریں. ہم آپ سے سننے کے منتظر ہیں. بہت شکریہ.